बहुत बहुत शुक्रिया भाई प्रदीप। और जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पर यहूदी ज्यूइश कम्युनिटी मौजूद है वो रोश होशाना यानी नरसिंगों की ईद जो है वो मनाई जा रही है। आज हम खुदा के कलाम की रोशनी में सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करेंगे और फिर मैं सेशन ओपन करूंगा क्यूए के लिए कि अगर आपके ज़हनों में कुछ सवाल उभरेंगे फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बनी इसराइल की तारीख में खुदा ने 3 ईदें दी उनको जिनको खुदा की तरफ से अपॉइंटेड टाइम का नाम दिया गया था। अपॉइंटेड टाइम मींस नॉट आवर कैलेंडर, खुदा का कैलेंडर। इस 3 अपॉइंटेड ईदों में जो सबसे पहली ईद थी जिसे ईद फसा कहा जाता है, और उसके बाद जो ईद आती थी वो थी पहले फलों की ईद जिसे हम ईद पेंतिकोस्त का नाम देते हैं, और तीसरी ईद जो आती थी वो थी जो कि अभी मनाई जा रही है रोश होशाना। अच्छा, हम इसको काउंट करते हैं अपने ग्रेगोरियन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। हम पहले स्प्रिंग की ईद जो है फसा वाली उसको काउंट करते हैं, और फिर हम लोग ये जो उनका 7वां महीना ज्यूइश कैलेंडर का चल रहा है, हमारा ये 9वां महीना चल रहा है इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक, लेकिन ज्यूइश कैलेंडर के मुताबिक जो कि चांद टू चांद जाता है, मून टू मून जाता है, वो उनका 7वां महीना है तिशरी महीना। और इसमें खुदा ने टेक्निकली अगर देखा जाए शरई तौर पर 3 ईदें हैं। तो अगर हम यहूदी कैलेंडर को फॉलो करें तो आज उनका न्यू ईयर है, ठीक है, और जो न्यू ईयर है दैट स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ तिशरी, ये जो 7वां महीना चल रहा है। इस लिहाज से खुदा ने उनको ये कहा था कि भाई ये जो खास तौर पर 2 फेस्टिवल ईदें हैं वो ईदों के अंदर स्प्रिंग एंड फॉल। तो हम लोग आज जिस ईद को फोकस कर रहे हैं वो है फॉल फेस्टिवल, और इस फॉल फेस्टिवल के अंदर जो है वो हम देखेंगे रोश होशाना। और रोश होशाना जो सिस्टर सुंबल ने आज का रेफरेंस पढ़ा है, आप देखेंगे कि उसके 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 स्टेज जो है, अगर आप 23वीं आयत को एक बार फिर अगर आप खोलेंगे बाइबल मुकद्दस पर अपनी नजरें रखेंगे, यू विल सी दैट कि खुदा कहते हैं, खुदा ने फरमाया मूसा को 23वीं आयत में कि 7वें महीने की पहली तारीख को तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, उस दिन में यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं। नंबर 1, हमने ज़बूर में जो तिलावत की आपने देखा कि उसमें खुदा ने फरमाया था कि क्या किया जाएगा, हमारी ईद के दिन तुरी फूंको, नरसिंगा फूंको। नरसिंगे क्यों फूंके जाते? नंबर 1। 2 इसके हैं जी, एक खुदा की हजूरी में खुदा के सामने अपने शुक्रगुजारी को, अपने रिलेशनशिप को पेश करना, और दूसरा ये था कि खुदा को इन्वोक करना, खुदा के नाम को जलाल देना कि खुदा ने गुज़श्ता पूरे साल में अपने लोगों को संभाला है। तो ये 2 दिन आप देखेंगे। 2 दिन क्यों गिने जाते थे? हमारे यहाँ हमारा जो कैलेंडर है वो आपने देखा होगा रात को 12 बजे घड़ी के बाद चेंज होता है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, यहूदी दिन ऐसे तब्दील नहीं होता। यहूदी दिन सूरज ढलने के बाद शाम को अगला नया दिन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यही वजह है, अगर आप देखेंगे वर्स नंबर 32 लिखा हुआ है, तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक, ठीक है जी, क्या मानना? सबत मानना। आप पैदाइश की किताब भी जब देखते हैं तो खुदावन जब दिन बदलता है तो खुदा क्या फरमाता है जी, और सो शाम हुई और सुबह हुई और क्या हुआ, पहला दिन या फिर दूसरा दिन या फिर तीसरा दिन, ठीक है, ये आप देखते हैं। तो शाम इट्स चेंजिंग फ्रॉम द इवनिंग। तो पहली चीज ये होती थी, इसके दिन जब ये 2 दिन गुजर जाएंगे जो कि आज खत्म हो गया है उनके नजदीक, उसके बाद क्या है जी, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को, ठीक है जी, अभी ये क्या दिन चल रहा है उनका, पहला और दूसरा दिन, ठीक है, ठीक 10वें दिन को क्या होगा, कफारे का दिन है, यौम कपूर। कपूर का मतलब क्या है जी, कफारा, जिसमें पूरी बनी इसराइल की कौम जो थी, जो यहां पर लफ्ज लिखा है ना, अपनी जानों को दुख देना, इसका मतलब है जी आपने रोजा रखना है। सो द होल नेशन गो फॉर अ फास्टिंग डे, और पूरी की पूरी कौम जो थी वो उस जगह जमा होती जहां पर सरदार काहिन जो पाक तरीन मकाम होता, उसमें साल में एक बार सिर्फ इस दिन को, यौम कफारे का दिन, यानी 10वें दिन आएगा, वो पाक तरीन मकान में क्या होते, दाखिल होते, और वो बर्रों और बछड़ों का खून लेकर उसको वो जो पाक मकाम के अंदर जो ग्लोरी सी, जो शिकायना था अहद के संदूक के साथ, और खुदा की जो थी, जो खुदा की प्रेजेंस थी, उस पर वो खून छिड़कते, और 2 बकरे लिए जाते थे, एक को ज़बह कर दिया जाता था और एक को अज़ाज़ील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाता था।
So یہ قربانی تھی جو پوری بنی اسرائیل کے قوم کے that was a national confession day. تو یہ پوری قوم اس دن روزہ رکھتی اور وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتے. اس کے بعد کیا تھا؟ یہ سیکنڈ بڑا دن ہے جی. ابھی یہ ایک ہی چل رہی ہے, سیکنڈ فیز ختم ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور سیکنڈ ویک شروع ہو گیا ہے. تھرڈ ویک میں کیا ہوگا لکھے جی, اگر آپ 33 ورس سے پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو. تو کتنے دن ہو گئے جی؟ 15واں دن آ گیا ہے. پہلا سال نرسنگے پھونکے جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو یوم کفارہ ہوگا, پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ دیا جائے گا, اور پھر 15ویں تاریخ کو کیا ہوگا؟ So it's still continuity. 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی. مطلب بنی اسرائیل لوگ جو ہیں اپنے اسٹیبلش گھروں سے باہر نکل کر سکوت یا خیمے لگائیں گے, اور وہ ان خیموں میں جا کر وہ رہیں گے. اور یہ کس لیے ہوگا؟ مقدس مجمع, کوئی کام نہ کرنا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس وجہ سے تاکہ 40 سال کی بیابانی میں کیسے خدا نے ان کو پروٹیکٹ کیا, خدا نے ان کو پرووائڈ کیا, اور خدا ان کو 40 سالوں میں بچا کر زندہ رکھ کر ان کی نسل کو ملک مصر سے اور خداوند ملک معاہدہ میں لے آیا. یہ 3 عیدیں ہیں جی, یہ 3 سٹیپس ہیں اس عید کے جو نیا سال یہودیوں کا شروع ہو چکا ہے. اچھا, بڑی دلچسپ بات یہ جی, اب میں آپ کو ٹریڈیشن بتانے لگا ہوں. ٹریڈیشن اس میں کیا ہے؟ ٹریڈیشن اس میں یہ ہوتا تھا, یہودی ٹریڈیشن کے مطابق خدا اس ویک کے اندر اگلے سال میں کیا کیا ہوگا, کون مرے گا, کیسے مرے گا, کون زندہ ہوگا, کون پیدا ہوگا, کس کی بڑھوتی ہو جائے گی, کس کی کمی ہو جائے گی. یعنی ان کے مطابق each and every day what's going to happen to God's people was designed and written and sealed during this week. اس لیے کہ ان کے نزدیک کوئی چیز خدا کے کنٹرول سے اور خدا کے آرکسٹریشن سے باہر نہیں ہے. Everything whatever happened it's according to God, God's plan and God's orchestration. لہذا ہوتا کیا تھا, اسی لیے اس ویک کو پروفیٹک ویک بھی کہا جاتا ہے, کہ اس میں جو لوگ یہودی ربانیکل طریقہ کار سے واقف ہیں کلام مقدس کو کھولنے کے. مثلا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ویسٹرن ورلڈ کے اندر یا ہمارے جو آج کے ماڈرن دور کی سیمینریز ہیں ان میں کلام کو انٹرپریشن کرنے کے, جسے ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں ببلیکل ہرمینیوٹک. ہرمینیوٹک کا مطلب ہے جی ہاؤ یو انٹرپریٹ گاڈس ورڈ. آپ اس کو کھولتے کیسے, آپ اس کو انفولڈ کیسے کرتے ہیں. تو اس کی پراپر سائنس ہے جو سیمینریز میں پڑھائی جاتی ہے. بڑے طریقے ہیں, کچھ لوگ ہیں, میں صرف چند طریقے آپ کے سامنے ذکر کروں گا, پھر میں آؤں گا ربانیکل طریقہ کار کیا ہے. جب ہم ویسٹرن ورلڈ میں یا سیمینریز کے اندر دیکھتے ہیں 3 یا 4 طریقے کار ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بائبل مقدس کو لٹرل لیتے ہیں, حرف بحرف جیسے لکھا ہوا جی ایسے ہی ہے, کسی قسم کا کوئی سمبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں نو اٹس ایلیگوریکل. ایلیگوریکل کا مطلب یہ ہے کہ جی یہاں پر خدا نے یہ امیج یوز کیا ہے یا انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ لینگویج یوز کی ہے, اور اس کا مطلب اصل میں کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. تیسری ہے جسے ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل ہے. کچھ لوگ اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں, کچھ اس کو کلچرل پس منظر میں دیکھتے ہیں, کچھ ہیں جو اس کو تھیولوجیکل دیکھتے ہیں, کہ خدا کے بارے اس میں کیا مکاشفہ دیا گیا ہے. So there are certain ways to interpret God's word. لیکن جو ٹریڈیشنل کلاسیکل ربانیکل طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ انٹرسٹنگلی وہ ہے numerical value of the Hebrew alphabet. یعنی عبرانی زبان کے اندر الف بیت گیمل دالت ہے واو. اچھا دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں, ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ جو انڈین پاکستانی لوگ ہیں اور جن کا عربی اور فارسی کا بیک گراؤنڈ ہے, جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, ہمارے الفابیٹ اور عبرانی الفابیٹ بہت سارے سیم ہیں. جتنی سیمیٹک لینگویج ہیں جو رائٹ سے لیفٹ جاتی ہیں, وہ عربی, ہبرو, فارسی, میں اور آپ جنہوں نے اردو لکھنا پڑھنا سیکھا ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں, ہمارے لفظ بھی ہو ہی آئیں گے. ہم عین غین زین ہم بڑے آسانی سے بول لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لکھ بھی لیتے ہیں. لیکن جو فنیٹک ہیں, جو ویسٹرن لینگویج ہے, جو لیفٹ ٹو رائٹ چلتی ہیں, وہ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم اس کے اندر ایڈ نہیں ہوئے تھے. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ربانیکل ٹریڈیشن ہے ببلیکل ہرمینیوٹک کا, اس میں وہ سٹوریز بھی سناتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں, لیکن
اس کے جو رولز دیے گئے ہیں اس رول کے مطابق جو رول نمبر 32 ہے, میرے خیال میں 32 ہے یا 29 ہے, وہ میں کنفرم کر دوں گا, لیکن اس رول کے مطابق each and every Hebrew alphabet had a numerical value. ٹھیک ہے. اچھا, دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ جو گریک لینگویج ہے, گریک لینگویج بھی جو ہے اس کے بھی ایچ اینڈ ایوری گریک الفابیٹ ہیز اے نیومیرک ویلیو. ٹھیک ہے. مثلا مکاشفہ کی کتاب میں بڑا مشہور نمبر ہے جی, لوگ کہتے ہیں جی مکاشفہ 13واں باب ہے میرے خیال میں کہ جی 666 یہ حیوان کا اور انسان کا عدد ہے. دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں, یہ انہوں نے نمبر کہاں سے لیا؟ اولڈ مینوسکرپٹ جو بائزنٹینیم بائبل مقدس کے نسخے ہیں ان میں یہ نمبر نہیں لکھا ہوا, ان میں 3 گریک لیٹرز لکھے ہوئے ہیں, اور جو 666 کا نمبر نکالا ہے کنگ جیمز بائبل نے, وہ انہوں نے تینوں گریک الفابیٹ کی نومیریکل ویلیو سے نکالا ہے. سو اصل میں وہاں نمبر نہیں لکھا ہوا, 3 گریک الفابیٹ لکھے ہوئے تھے اوریجنل مینوسکرپٹ کے اندر. ٹرانسلیٹرز نے اس کو آسان کرنے کے لیے نمبر دے دیا. ٹھیک ہے, اور آگے لوگوں میں بحث شروع ہو گئی. سو اینی وے دس از کٹ شارٹ. سو جو پروفیسی ہوتی تھی اگلے سال کے لیے, وہ یہودی ربائز کیسے کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے کہ جو اس سال کے جو الفابیٹس جو وہ کاؤنٹ کرتے تھے, ان کاؤنٹ کرنے کے بعد وہ ایچ الفابیٹ کا نومیریکل ویلیو نکالتے اور پھر کہتے کہ اوکے جی دس از دس. مثلا آپ دیکھیں گے ڈینیل کی کتاب, ڈینیل کی کتاب میں آپ کو 365 دنوں کا نام ملے گا, آپ کو نمبر ملیں گے جی کہ اتنے دن تک وہ اس کو روکے رکھیں گے, پھر اتنے دنوں کی کاؤنٹنگ کے بعد جو ہے وہ جناب یہ کریں گے. اور جوش ربینیکل ٹیکسٹ اور ٹریڈیشن یہ کہتا ہے کہ ڈینیل کی کتاب کے مطابق ایک جس طرح باقی فارس کا فرشتہ تھا, ایران کا فرشتہ تھا اور ان کے موکل تھے آرچ اینجلز ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے جی کہ فرشتے کو ہوا کا اختیار دیا گیا, ایک فرشتے کو زمین کا اختیار دیا گیا. یہ جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیر از این اینجل آف نیومیریکل ویلیوز آف ہیبرو الفابیٹ. اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے جب باغ عدن میں آدم سے گفتگو کرتا تھا, گاڈ یوزڈ ہیبرو. اسی بات کو وہ کہتے ہیں جی کہ بابل کا برج جب زبانیں تبدیل ہوئی ہیں, زبانیں تبدیل ہونے سے پہلے ایک ہی بولی تھی اور لوگ عبرانی بولتے تھے. ان کے بقول خدا نے موسیٰ کو شریعت فرشتوں کی معرفت عبرانی زبان میں دی. That's why they call کہ عبرانی زبان جو ہے وہ آسمان کی اور فرشتوں کی زبان ہے. پولس رسول جب اگرپا بادشاہ کے سامنے رسولوں کے اعمال میں جب وہ اپنی گواہی دیتا ہے کہ میرے ساتھ دمشق رستے پر کیا ہوا, تو وہ صاف کہتا ہے جی کہ مجھ سے خداوند یسوع مسیح نے عبرانی زبان میں بات کی. حالانکہ اس دور میں رومن اور گریک لینگویج جو تھی that was common, but God picked Hebrew language to conversate with Paul. So میرے عزیزو, بتانے کا مقصد یہ ہے, نیو ایئر روش ہاشانا is a very critical and a very important festival. نیا سال, اور اس نئے سال میں یہودی ایمانداروں کے ساتھ کیا کیا ہوگا, یہ سارا کچھ جو تھا یہ وہ پہلے سے طے کر لیتے تھے. نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں آتے ہیں تو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کیا جو کرسچن چرچ ہے, کرسچن فیتھ ہے, کیا اس کو یہ یہودی عیدیں اور یہ جوش فیسٹیولز, نئے چاند اور سبت, کیا یہ سب کچھ منانا چاہیے؟ میرے عزیزو, اٹ ڈپینڈ کہ آپ کا چرچ جو ہے اور آپ کی بایولوجیکل اور آپ کا کلچرل کانٹیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے. میں اور آپ, ہم لوگ یہودی نہیں ہیں. پہلی چیز, میں اور آپ بایولوجیکلی بلڈ ہمارا جوش نہیں ہے. ہم ایمان کے وسیلے غیر قوموں میں سے, جینٹائل میں سے میرے اور آپ تک انجیل پہنچی اور ہم اس میں کیا ہو گئے, شامل ہو گئے. پچھلے سنڈے ہم نے اس پر بات کی تھی اور ہم نے سیکھا تھا کہ جب پہلا چرچ جو تھا, کیونکہ آپ یاد رکھیے گا, آپ کو پتا ہے خداوند یسوع مسیح کی فیملی کٹر یہودی تھی, یسوع مسیح بذات خود یہودی تھے, یسوع مسیح سارے جوش فیسٹیول کو مانتے تھے, یسوع مسیح نے سارے جوش رولز اینڈ ریگولیشن کو پورا کیا ہے, اور یسوع مسیح کی پہلی کلیسیا یروشلم کے اندر یسوع مسیح کے 12 شاگرد یہودی ہیں. یسوع مسیح کی قائم کی گئی پہلی کلیسیا یروشلم کے اندر دے آر جوش پیپل. پہلی کونسل جو بیٹھی ہے یروشلم میں, دیٹ ور آل جوش پیپل. لیکن جب جوش سے
غیر قوموں میں سے, یونانیوں میں سے اور رومنز میں سے جب لوگ کلیسیا میں شامل ہونے شروع ہوئے تو چرچ کے اندر پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ ان غیر قوموں سے آنے والے لوگوں کو کیا یہودی لا, موزس لا فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے سیکھا تھا کہ یعقوب رسول اور باقی رسول اور پطرس اور پولس رسول اعمال 15ویں باب میں جب وہ بیٹھے ہیں, انہوں نے کونسل بلائی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ 3 چیزوں کے علاوہ غیر قوموں میں سے آنے والوں کو اور کسی قسم کے موزس لا کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ 3 لا ہم نے ڈسکس کیے تھے. نمبر 1 یہ تھا بتوں کو اور بتوں کی قربانیاں جو ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانا. نمبر 2 گلا گھونٹے ہوئے نہیں بلکہ پراپر کوشر, پراپر ذبح کیے ہوئے جانور جس کا بلڈ نکال دیا گیا ہو وہ گوشت, اور فورنیکیشن, پھورنیاں, حرام کاری سے بچنا ہے. یہ 3 میجر لا تھے جو دیے گئے. لیکن جو خط اس کے ساتھ بھیجا گیا میرے عزیزو, میرے پاس پچھلے دنوں میں نے آرڈر کیا, اور یہ ڈڈاخے, یہ آپ کتاب دیکھ رہے ہیں ڈڈاخے ہے جی, یہ وہ کتاب ہے اور یہ وہ گریک لیٹر جو لکھا گیا تھا اس کا ٹرانسلیشن ہے انگلش میں میرے پاس, جو یروشلم کی کونسل نے پولوس اور برنباس کے ہاتھ غیر قوموں کو بھیجا تھا کہ ایڈیشنلی ان کو اور کیا کیا کرنا چاہیے, ان کا بیپٹزم کیسے ہوگا, عشائربانی کیسی ہونی چاہیے, پریسٹ اور پریسبیٹرز کیسے ہونے چاہیے, اور ان کی گواہی کیسی ہونی چاہیے, ان کا میل ملاپ لوگوں سے کیسا ہونا چاہیے, اور بشپس جو ہیں اور جو لیڈرز ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. دس از آل ڈیٹیل, ہم اس پہ کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن آج میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یہ ٹینشن آج بھی موجود ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ, بہت سارے کریسچین ہیں جو یہودی ٹریڈیشن, کسٹمز یا یہودی لا کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی ایک چیز کو وہ لے لیتے ہیں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ پولوس رسول نے بھی اسی ایشو کو ڈیل کیا تھا. اور آج جو ہم نے سیکنڈ ریفرنس پڑھا ہے کلوسیوں کے خط میں سے, اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پولوس رسول کلوسیوں کی کلیسیا کو صاف کہتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی شخص جو ہے وہ تمہیں, اب آپ دیکھیں میں 16ویں آیت پڑھنے لگا ہوں, لکھا ہے کھانے پینے. نمبر 1 سب سے پہلا لا کیا ہے؟ فوڈ. نمبر 2 عید, جو 3 عیدوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. نئے چاند, اور پھر سبت کا دن جی, سیٹرڈے اور سنڈے, یہ بھی ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں, کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 وی آر فری, وی آر بیونڈ ایز اے کرسچنز. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو الزام یا کسی دوسرے کی ججمنٹ کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ جو میجر ریزن میں بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے, وہ آگے لکھتے ہیں جی. ریزن یہ ہے کیونکہ یہ جو جتنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی کسٹمز اور ساری کی ساری چیزیں ہیں, یہ آنے والی چیزوں کا کیا ہے؟ they are an image, they are a symbol of all upcoming things. ریزن کیا ہے؟ اصل چیزیں مسیح کی ہیں. خداوند یسوع مسیح is a fulfillment of the all Old Testament tradition and customs. That's why we as a Christians are not under the burden or under the law of Moses کہ ہمیں ان ٹریڈیشن, ان کسٹم کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا. So this is the background, اور ہم نے یہ بات سیکھی تھی. اور آج پولس رسول کے ساتھ مل کر ہم خدا کے کلام میں سے ان میں سے 1-2 چیزوں کو اور ڈیٹیل میں جائیں گے, جو کہ میں کیو اور اے سیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. سو آپ کو موقع ہے, چانس ہے. پچھلے ویک کے بعد ہماری عبادت کے بعد بھی ڈسکشن چلی تھی, لیکن آج وی آر لائیو اسٹریمنگ, اور جو لوگ ہمیں اس میں جوائن کرنا چاہتے ہیں فیل فری. سو میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں جی کہ آپ برائے مہربانی اگر آپ کے ذہنوں میں اس لحاظ سے کوئی کوشچن ہے, کوئی سوال ہے, پلیز ریز یور ہینڈ, تاکہ پھر میں اس حوالے سے اس پہ بات کریں گے. I will try my level best. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس سارے سوالات کا جواب ہے. جس کا مجھے نہیں پتا ہوگا میں IDK کہہ دوں گا. IDK کا مطلب ہے جی I don't know. ٹھیک ہے. اور جس کا مجھے پتا ہوگا یا جو مجھے سمجھ ہے وہ میں بتا دوں گا. یاد رکھیے گا, اوپینین جیسے ہر بندے کے پاس اپنی ناک ہے, ہر بندے کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو میرا بھی کوئی اوپینین ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے خدا کے کلام میں سے. I will try my level best کہ میں اس کو بتا سکوں. کانفیڈنٹ کرنا, اس کو ریجیکٹ کرنا, اس کو نہ ماننا, it is all up to you. I am only here to help and give some guidance according to my understanding and knowledge. Okay جی, over to جی. بھائی کرامت کا پہلا سوال ہے جی. جی جیسے پاسٹر جی آپ نے بولا سبت کے بارے میں, میری کافی بحث ہوتی رہتی ہے
ہمارے کافی بہن بھائی ہیں جو ہیپی سبت کو عبادت کرتے ہیں, سیٹرڈے کو مناتے ہیں. تو آپ نے جیسے کلسیوں میں سے لیا ہے اپنے دوسرے باب میں سے, اس میں صاف صاف لکھا کہ بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اور مزید اگر آپ سبت کے بارے میں تھوڑا بتائیں تو پلیز. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ بھائی پرامت. دس از اے ویری کریٹیکل کوشچن, اور سبت کے اوپر خاص طور پر ہمارے جو بھائی اور بہن, جی بھائی آصف آپ کا سوال ہے یا پہلے میں ان کو جواب دے دوں؟ نہیں, اسی سوال میں کہ میں کرامت بھائی سے یہ پوچھنا مانگ رہا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں مزید کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, مطلب کہ سیٹرڈے یا سنڈے کو سبت منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے, کیا مطلب آپ کا مجھے سوال سمجھ نہیں آیا کیونکہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ سبت جو ہے سیٹرڈے کو عبادت کرنی چاہیے, سنڈے کو نہیں کرنی چاہیے. میرا مین جو ہے وہ یہ ہے کوشچن. ہمیں سیٹرڈے کو کرنی چاہیے, سنڈے کو نہیں کرنی. یہ جو لوگ سنڈے کو عبادت کرتے ہیں اس لیے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں, یہ سزائیں آ رہی, لائک پینڈیمک, آگ لگ رہی ہے, لائک یو نو سچویشن از گوئنگ آل اوور, سچویشن از ویری بیڈ آل اوور ان دا ورلڈ. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں سیٹرڈے کو عبادت کرنی چاہیے یا سنڈے کو کرنی چاہیے, یہ واضح ہو جائے مجھے, کیونکہ اسٹڈی کیا ہے میں بھی اسکول گیا ہوں 4 سال, میں نے سیمنری گیا ہوں میں, تو میں مزید اس کے بارے میں اور سیکھنا چاہتا ہوں. اوکے جی ٹھیک ہے. سو ہم لوگ ٹائم کا خیال رکھیں گے. سو پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اکارڈنگ ٹو جوش کیلنڈر یا اکارڈنگ ٹو جوش انڈرسٹینڈنگ, جو سبت ہے وہ یہودی لوگ جو ہے وہ سیٹرڈے کو مناتے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا, لیکن بینگ اے کرسچن سوال یہ ہے کہ مسیحیوں کو سیٹرڈے کرنا چاہیے یا سنڈے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلی 3 صدیوں تک جو کرسچن چرچ تھا, جیسے میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا جی کہ جو یروشلم کی کلیسیا تک اور اس کے بعد بھی سن 70 تک, جب تک یروشلم تباہ و برباد نہیں ہوا, جو میجر انفلوئنس تھا کرسچینٹی کے اوپر, جو کرسچینٹی کا جو آؤٹ لک تھا, دیٹ واز مور جوش. ٹھیک ہے. اسی لیے عیدیں بھی اور سبت بھی سارا جو تھا وہ منایا جاتا تھا. لیکن جب لوگوں نے, اور جیسے ہم نے پڑھا ہے, یہودی جو چرچ تھا انہوں نے بعض اوقات ختنے کا بوجھ ڈالنا شروع کیا, پھر انہوں نے کہا جی عیدیں بھی مناؤ, پھر انہوں نے کہا جی حلال اور حرام کا کانسیپٹ بھی رکھو, اور یہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی جو 613 مٹزاز ڈو اینڈ ڈونٹس تھے, 365 لاز جو دیے گئے تھے یہودیوں کو, ان کے مطابق ڈو اینڈ ڈونٹس کے مطابق وہ یہودیوں کے لیے تھے, وہ جوش کسٹم تھے. انٹرپریٹیشن کی یاد رکھیے گا کہ یہ مجھے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے کے ساتھ کرسچن چرچ کلام کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے, جوش چرچ یا جوش ربائی اس طریقے سے کلام کی انٹرپریٹیشن نہیں کرتے. ان کے پاس اپنی انٹرپریٹیشن ہے اور ہمارے پاس اپنی انٹرپریٹیشن ہے. اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسکول, کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, کس ڈینومینیشن سے آ رہے ہیں. لہٰذا ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو سیٹرڈے کو کہتے ہیں, جس میں obviously بات ہے ہمارے سیون ڈے ایڈوینٹسٹ کے جو دوست بہن بھائی ہیں وہ زیادہ اس پر فوکس کرتے ہیں. کچھ اور بھی لوگ ہیں جو ٹرائی ٹو وانا بی کائنڈ آف جوش بننا چاہتے ہیں, وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ سبت کو بنایا جائے, جو کہ اکارڈنگ ٹو دا جوش کسٹم اینڈ لا ان کے لیے ٹھیک ہے, لیکن میرے اور آپ کے لیے ہمیں لازمی نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ چرچ ہسٹری کے اندر اوور آل جب کونسل, پوری دنیا کی کونسل اور بشپس اور پیٹریارکس جب بیٹھے, انہوں نے کہا جی کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں, کرسچن چرچ کے لیے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی جو خوشخبری ہے وہ یسوع مسیح کا موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. دیٹس دا ریزن کرسچن چرچ جو ہے اس نے سبت کا دن جو ہے یا آرام کا, یسوع مسیح کی سیلیبریشن کا جو دن ہے وہ سنڈے رکھا کہ ہم اس دن مل کر خدا کی عبادت کر سکے. دوسری امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہتا ہوں, کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ سیٹرڈے کو کریں یا سنڈے کو کریں. امپورٹنٹ پیچھے پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل یہ ہے خدا کا کہ تم نے وہ دن, اس دن کوئی کام نہیں کرنا. دیٹ از اونلی یور فیملی اینڈ یور کریٹر. سو وہ جو لوگ پوری دنیا میں جو سبت سیٹرڈے نہیں فالو کرتے ہیں یا سنڈے کرتے ہیں, جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سنڈے میں نہیں کر سکتے, وہ منڈے کرتے ہیں. سو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے کہ سیٹرڈے سنڈے منڈے اور ٹیوزڈے, اگر خدا نے ایک دن کو برکت دیا تو خدا کے نزدیک سارے دن ایک جیسے ہیں. میرے نزدیک important thing is you have to set
apart a day जिसमें आप अपने घराने, अपनी फैमिली के साथ मिलकर, अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर खुदा के सामने हाजिर हों, खुदा के दिन को, खुदा की शुक्रगुजारी को मनाएं और उसका शुक्र अदा करें. That's the major spirit and the lesson behind the Sabbath. It's not the day. It is important is the principle and the lesson what we are learning. So I hope इसने हेल्प की होगी. जी भाई परवेज आपने हाथ उठाया था. थैंक यू पास्टर जी. जी भाई परवेज. जी 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 भाई साहब, जस्ट लाइक दैट आपने कहा कि सबत का जिक्र किया, तो इस तरह ईदों का भी जिक्र है और कैलेंडर का भी जिक्र है जिसपे काफी बहस होती है अक्सर. अब देखे ना, 3 ईदें जो हैं वो आपने खुद बताया, अभी भी जिक्र किया, ये खुदा ने कहा ये 3 ईदें मनानी है, लेकिन हम जो है ईस्टर और क्रिसमस इसका जो कॉन्सेप्ट है उनके यहाँ बिल्कुल नहीं है, हम ये मनाते हैं. ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शनल है या मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है? ये तो हमने, खुदा ने तो नहीं ये कहा कि मनाने के लिए, तो हमने ये कैसे अडॉप्ट किया है इसको? अच्छा जी. और दूसरा क्वेश्चन भी ले लें इसके साथ ही. दूसरा ये है कि अक्सर मुस्लिम कहते हैं कि आपकी जो कैलेंडर की तशरीह गलत है, यानी आप जो है ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो मसीह के उससे, तो इस हिसाब से आप इतने जो दिन है आप तो 1 साल पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ये तो साल जो है वो ईसवी कैलेंडर जो है वो तो उस वक्त शुरू होता है जब मसीह की पैदाइश से अगर शुरू होता है. मसीह की पैदाइश तो 6 दिन पहले हुई थी, आप उसके बाद मनाते हैं, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा इसको जरा क्लियर कर दें. हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज तो ये जानिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ, मैंने शुरू में जिक्र किया है, वो यहूदियों को ईदें दी गई थी, मुझे और आपको जो गैर कौमों में से आए हैं उनको नहीं दी गई. दैट वाज ज्यूइश फेस्टिवल्स फॉर द ज्यूइश नेशन. क्योंकि याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस की इंटरप्रिटेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो प्राइमरी ऑथर है उसने किन लोगों को प्राइमरीली एड्रेस किया है. ऑब्वियसली मुझे और आपको तो नहीं किया, ठीक है, वो एड्रेस किया था उस जनरेशन को, उन लोगों को जिनके लिए लिखे गए थे. नस्ल दर नस्ल जब मेरे और आप तक चीजें पहुंची हैं तो उनके अंदर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल उनके अंदर डेवलपमेंट हुई है, एडिशन हुई है, जो कि पूरी ग्लोबल लेवल के ऊपर जाकर चर्च जिस बात पर एग्री करता था. ठीक है, मेरे और आपके लिए 3 ईदें नहीं है, लेकिन इन 3 ईदों के अंदर मेरे और आपके लिए लेसन जरूर मौजूद है. रीजन इसकी क्या है? क्योंकि मैं और आप जब तक ओल्ड टेस्टामेंट या हिब्रू ट्रेडिशन और कस्टम को नहीं समझेंगे, मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत और मिनिस्ट्री को नहीं समझ सकते. उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन मेरे और आपके ऊपर लागू नहीं होती है. ठीक है, नंबर 1. अब ये ग्रेगोरियन और हमारा कैलेंडर, इस्लाम और ज्यूइश, ये दोनों के दोनों जो हैं ये चांद के हिसाब से अपनी ईदों को मनाते हैं, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जो कि वेस्टर्न चर्च जो इन्फ्लुएंस हुआ, याद रखिएगा क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां आई 325 के बाद, जब पहली बार नाइसिया की काउंसिल बैठी और नकाया का अकीदा बनाया गया अंडर द कॉन्स्टेंटाइन. उस वक्त जो उस दौर की पूरी आलमगीर सतह पर जो क्लीसियाई बिशप्स थे और क्लीसियाई ज्योग्राफिकल एरियाज थे, वो सब एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने क्लीसियाई तौर पर ग्लोबल लेवल पर इस बात को कहा कि जी अगर हम पूरी दुनिया में एक यूनिफाइड फेथ और यूनिटी चर्च के अंदर और कलाम की कौन सी किताबें होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं, वी हैव टू एग्री ऑन सर्टेन थिंग एज अ ग्लोबल चर्च. और चूंकि वो रोम था उस वक्त, इसी लिहाज से जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न कल्चर है, वो मेरे और आज की जो ग्लोबल क्रिश्चियनिटी है उस पर इन्फ्लुएंस है. लेकिन इब्तदाई तौर पर पहली 3 सदियों के अंदर, जब तक क्रिश्चियनिटी रोम का कॉन्स्टेंटाइन के अंदर सरकारी मजहब नहीं बना था, जो ज्यादा असर था चर्च के ऊपर वो ज्यूइश इन्फ्लुएंस था. लेकिन ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ज्यूइश चर्च ने, यरूशलेम की पहली काउंसिल ने, सिवाय 3 या 4 अहम चीजों के गैर कौमों में से आने वाले मसीहियों पर किसी किस्म के मोजाइक लॉ को फॉलो करने से मना कर दिया था. उनका जी आप ये बोझ नहीं उठा सकते. साल्वेशन का ताल्लुक यीशु मसीह की सलीब और ईमान के साथ है, उसका ताल्लुक मेरे और आपके कामों पर नहीं है. दैट्स व्हाई साल्वेशन बाय फेथ नॉट बाय वर्क, ये पौलुस रसूल ने क्लियर कर दिया है.
जहां तक रही बात क्रिसमस और ईस्टर और बाकी ईदों की, जैसे मैंने पहले कहा है, ये बाइबली ईदें नहीं है, लेकिन चूंकि खुदावंद यीशु मसीह और उसके कलाम की मुनादी का हुक्म ये था कि सब कौमों में जाओ और इंजील की मुनादी करो, दैट वाज द रीजन कि जब ये वेस्टर्न रोम में आया और सरकारी मजहब हो गया, तो जो उनकी गैर मसीही और पेगन फेस्टिवल थे उनको उन्होंने, जिस तरह यहूदी ईदें जो थी वो अक्स थी यीशु मसीह की तरफ इशारा करती थी, इसी तरीके के साथ जो पेगन ईदें थी उनको उन्होंने उन लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और उनको उन्होंने क्रिश्चियन या उनको बैप्टाइज किया उन ईदों को क्रिश्चियन मैसेज और क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट के साथ। दैट्स व्हाई मैं और आप आज जो है यहूदी ईदें हमें सिर्फ अक्स दिखाती हैं कि रियलिटी यीशु मसीह है, लेकिन जो क्रिसमस और ईस्टर और जो वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी की ईदें हैं वो हमें बताती हैं कि यीशु मसीह ने क्या क्या काम कर लिया है जमीन पर, और हमारे लिए ओरिजिनल लाइट ये है। दैट्स व्हाई वी डोंट फॉलो Jewish festival, we follow Western Gregorian calendar फेस्टिवल, जो कि आलमगीर सतह पर कलीसिया ने इकट्ठे बैठकर उन पर एग्री हुए ताकि यूनिटी नजर आए और क्रिश्चियनिटी एक ग्लोबल मजहब के तौर पर लोगों के सामने आए। So that was the reason. जी थैंक यू, आपने काफी सारा क्लियर किया। एक अभी थोड़ा सा एक रह गया है, 2021 साल हो गए हैं, अब ये जो है ये सर्कमसिशन के दिन से मना रहे हैं, तो पैदाइश से तो नहीं मना रहे ना, तो कैसे ये कि मतलब इस हिसाब से तो 7 दिन पीछे आते हैं ना। अब जो कई दफा मुस्लिम इस पे एतराज करते हैं, कहते हैं ये जो है ये कैलेंडर ये कैसे पैदाइश के दिन से अगर ये काउंट करें तो फिर तो 2021 से अगले 7 दिन कैसे आप उसको ऐड करेंगे? हाँ जी, ये जो कैलेंडर का और दिनों का हिसाब है इस पर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। सो आज जो है, हाँ, इस पर हम एक और सेशन रख लेंगे। आज जो है इम्पोर्टेंट फीस्ट और खास तौर पर एज अ क्रिश्चियन फेथ रखते हुए क्या हमें ज्यूइश कस्टम और ज्यूइश लॉ फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी, एनीबॉडी एल्स? जी भाई आसिफ। जी पाल साहब, 2 चीजें आपने जो लास्ट मैसेज दिया था और फिर आज दोबारा उस मैसेज में आपने बताया ज्यूइश हिसाब से, तो कलाम में हमने ये पढ़ा है या कलाम में मैंने ये सुना है, देखा है, पढ़ा भी है कि जब ज्यूइश लोग अपनी खुशी मनाते थे किसी किस्म की, तो वो मैं के साथ उसको एंजॉय करते थे, रेड वाइन के साथ। और नए आयतनामे में जब खुदावन यीशु ने सूरों में सारी बदरूहें डाल दी थी और उन्होंने क्लिफ से छलांग लगा दी थी, तो उसके बाद से हमारी ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमने हैम, पिग, बेकन और उसका गोश्त नहीं खाना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये काफी कंफ्यूजन रहती है बहुत से क्रिश्चियंस में, स्पेशली जब वो अमेरिका आ जाते हैं या इंग्लैंड या नॉर्वे या हॉलैंड या ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे अल्कोहल भी अवेलेबल है, कि क्या आप रेड वाइन बाइबल के मुताबिक पी सकते हो क्योंकि खुदावन यीशु ने भी बनाई थी और कोई अल्कोहल नहीं पी सकते? और क्या आप कोई भी पिग का हिस्से का गोश्त जिसमें हैम, बेकन और ये सारा कुछ आता है वो आप खा सकते हो क्या? हाँ जी, थैंक यू। इसका ताल्लुक ये अगेन डायटरी लॉ के साथ है, ठीक है, जो कि अखबार की किताब में भी दिए गए हैं और एक पूरी लिस्ट दी गई है। ज्यूइश, मैंने बार बार जिक्र करूंगा कि ज्यूइश लॉ के मुताबिक जो डायटरी लॉ है, ठीक है, वो यहूदियों के लिए एक खास कल्चर और खास उनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर था। दैट वाज अ कॉन्टेक्स्ट जिसमें खुदा ने उनको मना किया था कि जो बाकी गैर कौमें काम करती हैं आपने नहीं करना ये, ठीक है। जैसे मैंने बार बार जिक्र किया है, पौलुस रसूल भी और यरूशलेम की काउंसिल भी, याद रखिएगा जब यरूशलेम की काउंसिल ने ये कहा है ना कि वो जानवर का गोश्त खा, याद रखिएगा जैसे मैंने पहले लास्ट टाइम जिक्र किया था, गोश्त खाने का जो परमिशन है वो नूह के तूफान के बाद आई है। नूह के तूफान से पहले सब्जी लोग खाते थे, सारा कुछ था, ठीक है, लोग डरते थे, गोश्त नहीं खाते थे। खुदा ने सब्जियों और साग पात के साथ गोश्त को ऐड किया नूह के लॉ के अंदर, ठीक है। यरूशलेम की कलीसिया ने जब याकूब रसूल ने जब लेटर भेजा है तो उन्होंने उसमें लिखा है जी कि वो जानवर, अच्छा, उन्होंने वहां पर ये नहीं कहा जी कि सुअर का, हैम का या बकरे का या गाय का या बैल का। आप देखेंगे इसी चीज को अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करूं तो वहां पर गाय जो है वो क्या है, वो मुकद्दस है, आप गाय का गोश्त नहीं खा सकते, ठीक है। बिब्लिकल नहीं है लेकिन क्या है, कल्चरल है, ठीक है। इसी तरीके के साथ पैलेस्टीनियन ज्यूइश कल्चर के अंदर
جو سور تھا, اچھا صرف سور نہیں ہے, اس میں اور بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ چونکہ زیادہ فوکس سور پہ کرتے ہیں, لیکن اس میں اور بھی چیزیں ہیں جو منع کی گئی تھی. لیکن میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو نان جوش بیک گراؤنڈ سے, ڈفرنٹ ملٹی کلچرل کانٹیکٹ سے آتے ہیں, وہاں پر جانور کا نام لے کر اسپیسیفکلی نہیں کہا گیا, وہاں پر صرف میتھڈ کہا گیا ہے کہ آپ نے جانور کوئی بھی ہے, ویدر مرغی ہے, بطخ ہے, پرندہ ہے, یا چوپایا ہے, یا تیرنے والا ہے, یا اڑنے والا ہے, واٹ ایور جو بھی جانور ہے, اس کو جو آپ کا کلچر یا جس کلچر کے تحت آپ پلے بڑے ہیں, جو آپ ایزی فیل کرتے ہیں کھانے میں, اگر آپ کھانا چاہتے ہیں یا پینا چاہتے ہیں, دونوں چیزیں ہیں, وہ آپ نے خاص طور پر اگر میں جانور کی بات کروں تو وہاں پر جو میتھڈ ہے وہ کوشیر کہا گیا ہے, آپ نے خون کے ساتھ نہیں کھانا. That's the only stipulation جو مجھے سمجھ آئی ہے. اب جانور آپ اپنے کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر کوئی بھی آپ جو ہے کھا بھی, اور جو کچھ آپ پینا چاہتے ہیں پی بھی سکتے ہیں. اس کے لیے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں ریفرنس, اگر آپ خود بھی پڑھنا چاہیں گے تو خدا کا شکر ہے کہ آج لوگوں کے ہاتھوں میں بائبل مقدس ہے, لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. they have self understanding also. رومیو کے نام خط اور اس کا جو 14واں باب ہے, اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں, پولوس رسول نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈائٹری لاز کو, کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں پولوس رسول نے بڑا کلیئر واضح کیا ہے. میں صرف آپ کے سامنے اس چیپٹر میں سے 1 یا 2 آیتیں پڑھوں گا, باقی آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. یو کین گیٹ این آئیڈیا کہ جی یہاں پر کیا ہو رہا ہے. 14ویں باب کی پہلی آیت ہے, کہتے جی کہ کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو, مگر شک و شبے کی تکراروں کے لیے نہیں. فرسٹ آف آل پولوس رسول نے اس بحث سے ہمیں کیا کیا ہے, منع کیا ہے. آواز آ رہی ہے جی میری؟ اب آ رہی ہے. اوکے, بیچ میں چلی گئی تھی. اچھا لکھا جی, ایک کو تو اعتقاد ہے, 14واں باب کھول کے رکھیے گا یہ رومیو کے خط کا, ایک کو تو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے, اور کمزور ایمان والا صرف سبزی یعنی ساگ پات ہی کھاتا ہے. کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے, اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے, کیونکہ خدا نے اس کو کیا کر لیا ہے, قبول کر لیا ہے. میرے عزیزو, جو امپورٹنٹ لا ہے یہاں پر, دیٹ از ناٹ دا موزائک لا. جو امپورٹنٹ لا ہے, اگر آپ 14ویں باب سے پیچھے آئیں گے تو 8ویں آیت اگر آپ دیکھیں گے 13ویں باب کی, پولوس رسول یہاں پر نچوڑ پیش کر رہے ہیں. نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیں جی, آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو, کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا. کیونکہ یہ باتیں کہ خون نہ کر, چوری نہ کر, لالچ نہ کر, اور سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے, اپنے پڑوسی سے اپنے برابر کیا رکھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے میرے عزیزو, we are not in the church to judge each other what you are eating, what you are wearing, how you are looking. important چیز یہ ہے کہ میں اور آپ کیا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں چرچ کے اندر, they may grow in God's grace, اور ہم ان کے ساتھ خدا کی محبت کو کیسے بانٹ سکتے ہیں. That is the major law of love in the Christian church, not to judge other person. کیونکہ اسی بات کو پولوس رسول اگر آپ دیکھیں گے, وہ لکھا ہوا ہے 6 آیت میں, وہ لکھا ہوا ہے جی اسی 14ویں باب کی رومیو کے خط میں, کہ جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے, اور جو کھاتا ہے وہ خداوند کے واسطے کھاتا ہے, کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے. ریزن کیا ہے میرے عزیزو؟ وہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کی محبت کے لاء کو لوگوں کے پاس لے کر چلنا ہے, نہ کہ میری اپنی پرسنل پریفرنس یا میری اپنی پرسنل چوائس کیا ہے. اس سے قطع نظر مجھے یسوع مسیح کی محبت کے شریعت پر عمل کرتے ہوئے باقی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, جیسے وہ ہیں, جس طریقے کے ساتھ وہ ہیں, ان کا لائف سٹائل کیا ہے, ان کا رہن سہن کیسا ہے, ان کا کھانا پینا کیسا ہے, ان کا اوڑھنا بچھونا کیسا ہے. That is not our concern. Our concern is how they grow in God's knowledge and God's grace. Okay, جی بھائی پرویز. بھائی صاحب میں ان کا ہو گیا کہ نہیں بھائی بھٹی صاحب ہیں کیلیفورنیا سے. ہاں جی جی بھٹی صاحب اپنا مائک آن کر لیں. ہاں جی ہو گیا. جی سر جی, یہ استثنا 14 باب, ہاں جی
اس کے ساتویں آیت میں لیکن ان میں سے جو جگالی کرتے ہیں یا ان کے پاؤں چرے ہیں تم ان کو یعنی اونٹ اور گوشت اور صافان نہ کھانا، ان کو یہ جگالی کرتے ہیں. خیر اس سے آگے لکھا ہے مطلب یہ ناپاک ہی ہیں اور سور تمہارے لیے اس سبب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہیں پر جگالی نہیں کرتا. تم نہ تو ان کو گوشت کھانا اور نہ ان کی لاش کو چھونا. اچھا یہ تو ہو گیا استثناء میں. پھر متی 5 باب رومیو تو ہم نے پڑھ لیا. 5 باب اس کی 17 آیت سے لے کر متی میں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ میں تم سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے. بس جو کہ ان چھوٹے چھوٹے سے حکموں میں سے کسی کو بھی توڑے گا اور یہی آدمی کو سلائے گا وہ آسمان کے بادشاہ میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. لیکن جو ان پر عمل کرے گا ان کی باتوں میں تعلیم دے گا وہ آسمان کے بادشاہ میں بڑا کہلائے گا. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تمہاری راست بازی پکیوں فرشتوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کے بادشاہ میں ہرگز داخل نہ ہوگے. تو یہ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ وہاں یہ مسیح یہاں پر یہ فرما رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب. تو رومیو صاحب نے بھی لکھ دیا پھر مسیح نے جو یہ کہا تو اس کا ذرا. ہاں جی تھینک یو. ہاں جی یہ بڑا امپورٹنٹ ریفرنس ہے اور اکثر لوگ جب اس کو فالو کرتے ہیں آپ دیکھیں گا کہ اسے ہم کہتے ہیں لا آف کرائسٹ. یعنی جس طرح موسیٰ نے شریعت دی تھی پہاڑ پر بیٹھ کر یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی اپنے شاگردوں کو پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر اور اسے ہم بیاٹیٹیوڈز کا نام بھی دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ صرف یہ ریفرنس نہیں ہے. یہ پورے کے پورے 3 چیپٹر 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو یسوع مسیح نے ڈسکس کی ہیں ان کو بیان کیا. لیکن چونکہ آج ہم ڈائٹری اور آپ بات کر رہے ہیں لا کی تو یاد رکھیے گا جو جوش لا تھا میں نے پہلے ذکر کیا ہے there were 618 laws. 300 something تھے do not اور 200 something تھے do. ٹھیک ہے. سو ڈونٹ اینڈ ڈوز کے درمیان یسوع مسیح جب کہہ رہے ہیں نا کوئی ایک نقطہ یا ایک شوشہ جو ہے اس کا مطلب دیٹس the whole mitzvah of 618 law. ٹھیک ہے جو کہ یہودیوں کے اوپر تھے. پہلی بات تو یاد رکھیے گا میرے اور آپ کے اوپر جوش لا اپلائی نہیں ہوتا. نمبر 1 پہلی بات تو یہ کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے میں اور آپ موسوی لا کے انڈر نہیں ہیں. ہم لوگ we are not bound to follow Jewish customs. ٹھیک ہے and Jewish tradition. پہلی چیز. نمبر 2 یسوع مسیح نے جب یہ کہا نا میں شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں تو یہ اگین یہ مزایا یہ اس کا تعلق جو ہے وہ مزایا کے ساتھ ہے. ابھی کس نے ذکر کیا تھا کہ جی ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے اور یہودی لوگ ابائی آسرم پرویز کر رہے تھے کہ یہودی کیوں نہیں مانتے. 3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے سوال کا جواب دے دیں گی. نمبر 1 پہلی چیز why Jewish does not accept Jesus Christ as a Messiah. نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ کرسچن کلیم یہ ہے کہ خدا نے جو کوہ سینا پر موسیٰ کی شریعت دی تھی اس کو ایبروگیٹ کر دیا اس کو ختم کر کے خدا نے نیا لا دیا ہے. ہم یہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی سینیاٹک لا جو سینائی کا لا ہے that is everlasting. That's why they don't believe on Jesus Christ. نمبر 2 وہ کیوں نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں جی مزایا جب آئے گا وہ 3 چیزیں کرے گا. وہ یروشلم کو ریڈیم کرے گا وہاں پر ریڈمپشن ہوگی. وہ ٹیمپل کو ری بلڈ کرے گا. نمبر 2 اور وہ گلوبل پیس جو ہے وہ انیشیٹ کر دے گا. کہہ رہے ہیں جی اکارڈنگ ٹو جوش ربانک ٹریڈیشن خداوند یسوع مسیح نے یہ تینوں میں سے ایک کام بھی نہیں کیا. That's why we don't believe him as a Messiah. وہ کہتے ہیں جی نہ اس نے یروشلم کو آزاد کرایا نہ یسوع مسیح نے ٹیمپل کو ری بلڈ کیا اور نہ یسوع مسیح نے گلوبل پیس کیا بلکہ ہی فیلڈ اور وہ صلیب پر کروسیفائڈ ہو گئے. ٹھیک ہے دیٹس وائی. نمبر 3 جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایون مزایا جو ہے جو جوش جو 618 میں نے انٹرپریٹیشن کا آپ کو بتایا تھا اس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی ایون مزایا کین ناٹ چینج one clause in the Torah. That's why یسوع مسیح جب یہ کہہ رہے ہیں نا اس کا تعلق مزایا کی نشانی کے ساتھ ہے کہ is he مزایا or not, can he change or not. یسوع مسیح نے اس کلیم کو فالو کیا کہ مزایا میں ہوں اسی لیے میں توریت کو کیا کرنے آیا ہوں پورا کرنے آیا ہوں. میں اس کو ایبروگیٹ کرنے نہیں آیا. اس چیز کا تعلق ان ساری قربانیوں ان ساری عیدوں کی طرف ہے جو ہم نے کلسیوں کے خط میں پڑھا ہے کہ وہ سارا کچھ عکس تھا
یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا تھا. They fulfilled in Jesus Christ. میرا اور آپ کا جو یہودیوں کو جواب ہے کلام کی روشنی میں, نیو ٹیسٹامنٹ کی روشنی میں, وہ یہ ہے کہ چونکہ یہودیوں نے یسوع مسیح کو ریجیکٹ کر دیا تھا, that's why غیر قوموں کے دروازے خدا نے کھولے تاکہ غیر قومیں جو میں اور آپ ہیں ہم مل کر یہودیوں کے ساتھ اس میں شامل ہو سکیں. لیکن جو بیچ میں جو ڈرفٹ ہے, جو لائن ہے, وہ یہ ہے کہ میں اور آپ یہودی لا اور موسوی لا کے نیچے نہیں ہیں, اور اس کی اپلیکیشن عیدوں پر, سبتوں پر, کھانے پینے کی اور ساری چیزوں پر ہوتی ہے. So that's the major understanding. اس حوالے سے ہے کہ یسوع مسیح جب کہا میں پورا کرنے آیا ہوں, اس کا تعلق مزایا کی پروفیسی اور مزایا کے کریکٹر کے ساتھ ہے. اس کا تعلق ڈائٹری اور کھانے پینے کے لا کے ساتھ نہیں ہے. اوکے جی, اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میرا خیال ہے آج کے لیے اس کو بھائی صاحب ایک کلیئر کر دے بس مجھے, میں نے پچھلی دفعہ آپ سے پوچھا تھا. ہاں جی, بات زیادہ تفصیل سے نہ بھلے نہ بتائیں گے. ابھی آپ نے بتایا کھانے پینے کی چیزوں کا نجات سے کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک جگہ جب جہاں ذکر آتا ہے کھاؤ شرابی خدا کی بادشاہی, تو لمیٹیشن کیا ہے, مطلب کس سے, مطلب کہاں ہم کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ لمٹ ہے. ہاں جی بالکل. اچھا, یہ جو لسٹ ہے نا یہ آپ کو ملے گی خطوط میں ملے گی اور مکاشفہ کی کتاب میں ملے گی, ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ہاں ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ جی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے یا ریجیکٹ ہونے کی جو طریقہ کار ہیں کیا ہے, نمبر 1 میں نے پہلے بتایا تھا کہ کھاؤ سے مراد ہے, ہم دیکھیں ہم لوگ بعض اوقات جو فزیکل اپیرنس ہے یا جو باقی ڈائٹری لاز ہیں ان کو تو فالو کرتے ہیں, لیکن گلٹنی کا مطلب ہے جی وہ لوگ جو بے حساب, مطلب دیکھیں خدا کے کلام میں چاہے وہ کھانا ہو, چاہے وہ پینا ہو, چاہے وہ ریلیشن شپ ہو, چاہے کوئی بھی کام ہو, کسی بھی چیز کی ایکسس جو ہے وہ خدا کے کلام نے منع کی ہے. بیلنس جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے بیلنس لائف کے اندر. سبت بھی جو ہے اس کا تعلق بھی بیلنس کے ساتھ ہے کہ 6 دن تک تو کام کرنا, لیکن 7ویں دن جانوروں گدھوں گھوڑوں کی طرح کام نہیں کرنا. تو نے تیرا جانور بھی, تیرا گھوڑا بھی, تیرا گھر بار, تیری ہر چیز 7ویں دن کیا کرے, وہ ریسٹ کرے. اس کا تعلق ہے بیلنس کے ساتھ, خدا کے کریٹو آرڈر میں, خدا کے کاسمک آرڈر میں, اور خدا کے لوگوں کے ساتھ اور خدا کے معاملات میں بیلنس ہونا. اسی لیے کھاؤ ہونے کا جو وہاں پر ہے وہ ہے آؤٹ آف گلٹنی, مطلب جو چیز آئے کھائے جانا اور جناب انت کھانا, اور اتنا کھانا کہ مطلب بعض اوقات ہم باقی لوگوں کے لیے نہیں چھوڑتے. مطلب یہ کہنے کا جن کو کھانے کی لالچ ہے, عادت ہے, دیکھیں وہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں, ان کا کوئی نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو بھی بانٹیں یا لوگوں کو بھی دیں. تو ایکچولی جو وہاں پر کانسیپٹ ہے ایکسس کسی بھی چیز کی, شرابی کنٹینیوسلی, الکوہلک ا پرسن ہو آلویز, جسے پنجابیاں اور ہندی میں کہتے ہیں ٹن رہنا ہر وقت بندہ, اور جو الکوہلک ہو کسی بھی چیز کا, کوئی بھی چیز کا, چاہے ورک ہالک ہو, الکوہلک ہو, یا کسی بھی قسم کا ہالک ہونا, بائبل مقدس خدا کا کلام اس ڈس بیلنس لائف کو ریجیکٹ کرتا ہے اور انسانوں کو دنیاوی اور روحانی دونوں معاملات میں بیلنس رہنے کا جو ہے وہ لیسن ملتا ہے. لیسن پیچھے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں اگر آپ 4 کھاتے ہیں تو آپ 2 کھانا شروع کر دیں, یا اگر آپ 2 کھاتے ہیں تو 6 کھائیں, ایسا نہیں ہے. کانسیپٹ از ہیونگ بیلنس ان یور لائف, اور خدا کے ساتھ اور خدا کے لوگوں کے ساتھ آپ بیلنس میں رہیں. دیٹس دا میجر آئیڈیا. ہاں, نجات کا جہاں تک کانسیپٹ ہے, سالویشن کا تعلق یاد رکھیے گا, سالویشن از اے فری گفٹ. نجات خدا کا کام, یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے خدا نے کام کیا ہے. میرا اور آپ کا نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کا پریکٹیکل کنٹریبیوشن نہیں ہے, وہ فری گفٹ ہے جو خدا نے مجھے آپ کو دیا ہے, ٹھیک ہے. وہ خدا کا کام ہے جو میرے اور آپ کے کسی قسم کے گناہوں یا خطاؤں کی وجہ سے وہ سٹیک پہ نہیں جاتا. ریزن کیا ہے, کیونکہ سنڈے یا کمیونل سروس یا سبت جو ہے, یا خدا کی عیدیں جو ہے, یا خدا کی ہیکل, خدا کے لوگوں کے ساتھ عبادت میں آنا ایوری ویک, اس میں جو کنفیشن ہے, وہ کنفیشن میرے اور آپ کے اس گزشتہ ہفتے کے جو گناہ یا خطائیں یا غلطیاں ہوتی ہیں, ان کی ریپینٹنس اور ان کا کنفیشن جو ہے وہ میرے اور خدا کے ریلیشن شپ کو کیا کر دیتا ہے, ریسٹور کر دیتا ہے. دیٹس وائی اس کا نجات کا میرے اور آپ کے کاموں سے تعلق نہیں ہے, خدا کا فری گفٹ ہے. مجھے اور آپ کو اسے ایمان کے ساتھ صرف کیا کرنا ہے, قبول کرنا ہے. ہاں, ایک گناہ ہے جس کے بارے پولس رسول نے کہا ہے کہ نجات بندہ اپنی کھو سکتا ہے, اور وہ ہے پورنیا, حرام کاری کرنا. کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ہماری روح اور جان اور بدن, تینوں چیزیں
सिर्फ रूह जान नहीं, बॉडी इसमें शामिल है रेजरेक्शन में, खुदा की बरकतों के साथ, खुदा के प्रॉमिस के साथ. लाइफ आफ्टर डेथ या लाइफ जो है हमारी, उसमें बॉडी रेजरेक्शन शामिल है. अगर ईमानदार शख्स जो है वो कंटिन्यूसली हराम कर, देखिए जो आपने लिस्ट दी है ना, उसमें हराम कर भी है, उसमें खाऊ, शराबी, हरामकार, झूठ और इस किस्म की बहुत सारी चीजों में शामिल है. सो अगर मेरी बॉडी जो है अगर वो इन्वॉल्व होती है ऐसी जगह पर जो इलिसिट है और खुदा का कलाम उसको मना किया है, दैट इज अ चांस कि जहां पर अगर मैं उसका कन्फेस करके रिपेंट नहीं करता तो मेरे अजीजों, देयर इज अ चांस कि जहां पर मेरी निजात जो है, मेरी जो गुनाह जो है वो खतरे में पड़ सकते हैं. दैट्स अ सो आई होप आज के सेशन को, थैंक यू. हाँ जी, आज के सेशन, थैंक यू जी. आज के सेशन को क्यूए को हम यहाँ पर खत्म करते हैं. उम्मीद है आपने जरूर इस सेशन से बरकत पाई होगी और हम इन सारी बातों के लिए, आज के सेशन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं.